अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुटो के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से दो लफ्ज़ कह लिए जाएं तो बेहतर रहेगा। और बात यह है कि कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और उसको शाहरग कहा गया है, कायद आज़म की जानिब से कहा गया कि अगर पाकिस्तान की कोई शाहरग है तो कश्मीर है। कश्मीर के मामलात के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम भी किए गए, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं और दीगर मामलात और बातें की जाती रहीं, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी से बाज ना आया और आज से कुछ साल पहले यानी कि 2019 में 5 अगस्त को उसने ऐसा इक़दाम उठाया कि उसकी वजह से कश्मीरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का फैसला किया और आज भी इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। ऐसे में हम अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। प्रोग्राम की जानिब आते हैं। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद जो सियासी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में कुछ दस्त व गिरबां ही नज़र आती हैं। मुख्तलिफ इशूज़ ऐसे हैं जो कि अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, मगर वो बुनियादी मसाइल एक तरफ होते जा रहे हैं और आपस में बयानबाजी का सिलसिला तेज तर होता जा रहा है। क्या ऐसे में ये कोई इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ने की और निशानी तो नहीं है कि इंतखाबी अमल की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं और जो 2023 में होने वाले इंतखाबात हैं उससे पहले अपने आप को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सफ़े बनना शुरू हो चुकी हैं, सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के जो खिलाड़ी हैं उनको तोड़ने में मसरूफ़ नज़र आती हैं और इस वक्त मुख्तलिफ लोग भी मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और बयानबाजी का सिलसिला भी तेज तर हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम मीर मोहम्मद समद बरोही साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब यूसुफ डालिया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इन तमाम मौजूद मेहमानों को हम खुश आमदीद कहेंगे। आपका शुक्रिया जनाब कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले समद बरोही साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हम मौजूदा कंडीशन देख रहे हैं, कोरोना की हम सूरत हाल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में सियासी जमातें इन बातों पर तवज्जो देने के बजाय बयानबाजी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके इदारे का एक बार फिर से मशकूर हूँ कि आपने इन तमाम इशूज़ को बात करने के लिए मौका दिया। देखिए, सबसे पहले तो आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर का दिन है। बहैसियत नौजवान पाकिस्तानी और एक सियासी कारकुन की हैसियत से इस रोज़ में जो कुछ भारत ने इस रोज़ को कश्मीर के हवाले से किया, स्टेटस उनका जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, वो काबिल मज़म्मत है और हम आखिरी दम तक पाकिस्तान के अवाम की हैसियत से, पाकिस्तान के नौजवान की हैसियत से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम हमें पूरा यकीन है कि एक दिन अफवाज पाकिस्तान की सरबराही में इंशाअल्लाह कश्मीर का जो कश्मीर के ऊपर एक जुल्म है, तसल्लुत है भारत का, वो ख़त्म होगा। उसके बाद जो आपका सवाल है मैं उसकी तरफ आऊँगा। आपका सवाल जो है कि पाकिस्तान के इन हालात के अंदर जो सियासत हो रही है, हमें अपने सिचुएशंस को देखते हुए सियासत करना चाहिए, ना कि इस वक्त हम इन मसाइल के बजाय किसी और तरफ अपनी सियासी जो हमारा जो सफ़र है उसको लेकर चले। देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की हम सियासी तारीख उठाकर देखते हैं, बदकिस्मती से हमारे वजूद से लेके आज तक हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से सियासत के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स लाए गए हैं जो कि सियासत को ख़राब करने की कोशिश की गई है। हम उठाकर देखते हैं हिस्ट्री को, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ PNA की तहरीक, 9 सितारों की तहरीक बनाया गया। उस तहरीक की वजह से इस मुल्क के ऊपर 11 साल मार्शल लॉ नाफिज रहा। उस तहरीक के वजूहात की वजह से इस तरह के मसाइल पैदा हुए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ का एक दौर शुरू होता है जहां नवाज शरीफ को लोगों ने बारहा कहा, सहाफ़ियों ने कहा, जर्नलिस्ट ने कहा, लिखने वाले बोलने वाले सब ने कहा कि आप एक वो ज़ुबान इस्तेमाल करें जो कल आप उसको बर्दाश्त कर सकें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल होता रहा वो दुनिया ने देखी। वही मकाफ़ात अमल 2010 के 2015 के दौर में शुरू हुआ, जो कि मोहतरम इमरान खान साहब जो कि आज हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी और उनकी सियासी जमात की जानिब से नवाज शरीफ के फैमिली के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके मरहुमा वाइफ के लिए, तो ये एक हमारा एक दौर रहा है सियासत का कि हमने एक दूसरे को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में, मैं समझता हूँ यूसुफ साहब इस बात से इत्तेफाक करेगा,
کہ ہم نے اگر ایک بہتر پاکستان دیکھنا ہے، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر ایک مستحکم پاکستان دیکھنا ہے، تو ہمارے تمام سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ وہ پلیٹ فارم یہ ہوگا کہ آج پاکستان کے اندر ہر آرگنائزیشن کے اندر تمام برادریوں کا ایک یونٹی ہے، پولیس برادری کی یونٹی ہے، دیگر سول بیوروکریسی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ہے۔ واحد ایک ایسا جگہ ہے جہاں پولیٹیشنز کی اپنی کوئی برادری نہیں ہے۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنے آپ کو، ٹھیک ہے ہمارا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہمیں کسی اپنے نظریے میں رہتے ہوئے اگلے کے نظریے کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ جس دن ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، تمام پولیٹیکل سوچ رکھنے والے کارکنان کے اندر، نچلے طبقے کے لوگوں کے اندر جس دن یہ بات آ گئی، یہ شعور آ گیا، اس دن کے بعد آپ دیکھنا اس ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن گروہی صاحب میں آپ کی ایک بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو سیاستدان ہیں ان کی برادری نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہی برادریاں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ میرا دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بات پہ یکجا ہونا پڑے گا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، انہوں نے آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں جمہوری اسٹیٹ دیکھنا ہے، تو آپ تمام لوگوں نے مل کر ایک بات پہ ایگریمنٹس کرنے پڑیں گے کہ آپ نے آج کے بعد سے لوٹے نہیں لینے۔ یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی فلاں کے پاس لوٹے ہیں؟ کیا آپ نے لوٹے نہیں لیے؟ آپ کے دور حکومت میں آپ کو تباہی کرنے والے یہی لوٹے تھے۔ نواز لیگ کے اندر انہی لوٹوں نے تباہی کیا جب پرویز مشرف کے کابینہ میں تھے۔ آج محترم عمران خان جس چیئر پر موجود ہے، اس چیئر کے نیچے گھومنے والے سارے کے سارے چہرے وہی لوٹے ہیں۔ تو جناب محترم، یہ ملک کے سیاست کو برباد تباہ کرنے والے یہ چند ایک الیکٹیبلز کے نام پر لوٹے آپ گھما رہے ہیں۔ جس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے جینون نظریاتی گراؤنڈ کارکنوں کا موقع نہیں دیا ہے، تب تک آپ کا جماعت مضبوط نہیں ہو سکتا، پاکستان میں سیاست مضبوط نہیں ہو سکتی، پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری ادارے پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے یوسف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اصل ایشوز پہ کب آئیں گے؟ الزامات کی سیاست کب ختم کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ میں اپنی قوم، پاکستان کی پوری قوم کو پیشگی یوم جشن آزادی مبارک بھی کہوں گا، اور آج 2 سال پہلے جو کشمیر کے اوپر ظلم ستم ہوا، یوم احتسال کے طور پہ جو آج ہم اس کو بنا رہے ہیں، اس میں ہم تمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں جیسے سمت بروئی ہے، نیو بلڈ ہے، ہم سارے جتنے بھی ینگ جو اتنے بھی لوگ ہیں اپنی جو پارٹیز کے اندر، تو ہم بہت اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایگریڈ ہیں کہ جو نفرت کی اور تانوں کی جو سیاست ہے، ہمیں اس کو چھوڑ کے اب آگے بڑھنا پڑے گا۔ پاکستان کے ترقی جو مطلب ہم جو مراحل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ بیسیکلی وہ پیریڈ تھا جس میں ہم کافی ترقی کر جاتے ہیں، کیونکہ کسی وقت میں جو ہے ہم ایشیا کی ایک پاور تھی، ہماری ایئر لائن جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور تھی، ہماری انڈسٹریز جو ہے پوری دنیا کے اندر چیزیں اس کی جاتی تھی، مانا جاتا تھا پاکستان کا ایک نام۔ وہ انفارچونیٹلی 70 سے آج 2020-21 کے اندر ہم دیکھتے ہیں 50 سال کا جو عرصہ رہا، سیاسی طور پہ پاکستان میں اتنی کھینچا تانی ہوئی کہ جو اصل جو جمہوری جو چہرہ آنا چاہیے نا، وہ چہرہ نہیں آ سکا۔ مگر آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ جو جس طرح کا یہ سمت بھائی ہیں، میں دوسری پارٹی کے، ہم نے یہ بہت کلیئرلی اپنی جو قیادت ہے اس کو یہ میسج دینا ہوگا کہ جو پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں، جو پارٹی کے لیے اپنی دن و رات جو محنت کرتے ہیں، اور ان ورکرز کا خون اور پسینہ ہوتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی میں۔ مگر ہوتا ہی ہے انفارچونیٹلی کہ جس طرح انہوں نے کہا، میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو لوٹے آتے ہیں وہ پیسوں کے انویسٹمنٹ کر کے اور ان لوگوں کے ان رائٹس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے شاید ہم ترقی بھی نہیں کر سکے، اور اسی لیے جو ہماری پارلیمان کے اس وقت جو حال ہے، لوگ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی لاسٹ منتھ کچھ ہماری طرف سے، مگر جو بھی ہے، چاہے وہ وہاں سے یہاں سے جو اخلاقیات سے گر کے یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، تو وہ 100% کنڈیمیبل ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب 2 قسم کی آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ایک طرف تو آپ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، پھر اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک الگ قسم کی آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی آگے آنے دیا جائے، ورنہ دوسرے تو آتے ہیں اور آ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اوپر نکل جاتے ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس میں جو ہے وہ کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سیاست رہی ہے وہ الیکٹیبلز کی رہی ہے۔ اچھا، وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ چاہے پیپلز پارٹی کے ہو، چاہے نون لیگ کے ہو، چاہے پی ٹی آئی، چاہے کسی اور جماعت میں، وہ اتنے ضروری ہو جاتے تھے کہ ہمیں حکومت بنانے یا سنبھالنے کے لیے جو ہے ان کی ضرورت۔ مگر اب جو پاکستان کی جو جنریشن ہے وہ اس قابل ہے کہ اگر ان کو نہ اگر آپ
ضرورت سمجھیں اپنی اور ان کو موقع دیں. دیکھیں نا پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اپنے ٹائم سے اوپر آ جانی چاہیے تھی. ہم کافی چیزوں کے اندر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اب میں اگر سندھ کے حوالے سے بات کروں, خصوصاً سندھ کے دل کراچی کے حوالے سے, تو 15 سال کے اندر پیپلز پارٹی کی جہاں گورنمنٹ رہی ہے اور ایم کیو ایم کا بھی اس میں ساتھ رہا, اگر یہ چہرے بدل کے دوسرے لوگوں کو موقع دیتے جو بالکل بات کرتے اپنی قیادت سے نا, کہ دیکھیں ہم آج بلاول زرداری اگر یہ بات کریں گے کہ جی میں کراچی کو, تو آپ اب جو ہے نا آپ کی وہ بات ویلڈ نظر نہیں آتی, کیونکہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے پرائم منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں سندھ کے دورے کا, اور آپ اوپر سے جو ہے جی ہم کراچی کے لیے یہ کریں گے. 15 سال کا میں حساب مانگتا ہوں, میں ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے بھی یہ بات رکھوں گا کہ آپ اپنی قیادت سے 15 سال کا حساب مانگیں. ہم کراچی سے چلتے ہیں اوباڑو, جیسے ہی کراس کر کے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل سندھ ڈفرنٹ اور پنجاب ڈفرنٹ کیوں نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, کراچی میں لاک ڈاؤن کے نام پہ آپ نے کراچی کے تاجروں کا جو معیشت ہے اس کا آپ نے جو قتل عام کیا ہوا ہے. دوسرے جو معاملات ہیں, تعلیم جو ہے وہ ہر مطلب, حالانکہ آپ کو وفاق کی طرف سے اس کے لیے گائیڈ لائنز ملی ہوئی ہیں مگر آپ اس کو بھی فالو نہیں کر رہے. آج وہ کراچی کے لیے اتنی جو ہے آپ میں ہمت اور اتنی جو ہے وہ فرصت کیوں نظر آتی ہے جب آپ 15 سال کے اندر نہ کراچی کو روڈ اسٹرکچر دے سکے, نہ آپ نے یہاں پر سیوریج کا کوئی بہترین نظام دیا, K4 منصوبہ اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. آپ روڈ اسٹرکچر دیکھ لیں پورا سندھ. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہم سیاسی لوگوں کے حوالے سے کہ سیاسی انتشار ہمیں نظر آ رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بھی اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے جہاں پر عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. اب روہی صاحب, ایسے اقدامات کیوں کیے تھے آپ لوگوں نے پچھلے اپنے دور حکومت میں کہ آج پی ٹی آئی کو مشکلات ہو رہی ہیں؟ ہاں دیکھیں, میں بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی حکومت وجود میں آتی ہے تو اس کو ایک آنے سے پہلے اپنی کچھ پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہوگا ہمارے کو. اور بھائی اگر برا نہ مانے تو ان کو تو باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ آپ آنے والے وقتوں میں آپ کی حکومت ہے, آپ کو دیا جائے گا. تو یہ ہم نے بھی دیکھا, ایک ماحول کریٹ کیا گیا, ایک دھرنے کا دور چلا تاکہ ایک سیاسی ایک ماحول پیدا کیا گیا. تو عمران خان صاحب بارہا اعلان کرتے چلے آ رہے تھے کہ میرے پاس بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے وہ معاشی ماہرین کی ٹیم ہے. 100 سے زائد کا انہوں نے اعلان بھی کیا تھا, اور انہوں نے اپنے 100 روزہ جو اپنا بجٹ ہے وہ باقاعدہ پیش کر لوگوں کو بتایا تھا یہ کچھ ہوگا. تو اگر ایسا تھا تو آپ نے جو اپنی پلاننگ بنائی تھی تو آپ, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اناویئر تھے, آپ کے پاس وہ لوگ نہیں تھے جو پاکستان کے سچویشن کے مطابق وہ پلاننگ بناتے جو آپ نے 100 روز کے لیے بنایا تھا. تو وہ امپلیمنٹیشن آپ کی ہوئی نہیں. بات پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ جب فیل ہوتا ہے تو اپنی کیچڑ اگلے کو ڈالتا ہے. پرابلم اس وقت پچھلوں کو آپ چھوڑیں, 5.8 کی جی ڈی پی گروتھ ملا تھا نا آپ کو, ایک مثال ہے پاکستان کی تاریخ کا. پرویز مشرف کے بعد دوسرا جی ڈی پی گروتھ آپ کو ملا میاں نواز شریف کے دور کے آخر میں. اس کے بعد آج آپ کا جی ڈی پی گروتھ کیا چل رہا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, میں بھی بہتر سمجھتا ہوں کس کنڈیشنز میں ہمارے امپورٹ ہے اور ایکسپورٹ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی 2 دن پہلے ایک ایل این جی کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے. وہ ایل این جی آپ 5.79 mm پر بی ٹی یو پہ خرید رہے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں سپتمبر اکتوبر میں یہ جو ایل این جی آپ کو ملے گا تو آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے اور پیٹرولیم سیکٹر ہے وہ دگنا ہو جائے گا مزید. تو جب پیٹرولیم پہ, جب گیسز پہ, جب آپ کے پاور ڈویژن کے اوپر جب آپ کا برڈن آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیزیں مزید جو ہے مہنگے ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, اس کا تعلق جو ہے پچھلی حکومتوں سے نہیں رہا ہے. وہی چیز آپ کو آج سے 2 مہینے پہلے قطر دے رہا تھا 13.5 پر mm BTU. تب تو آپ نے کہا کہ بہت ایکسپینسو ہم نہیں خرید رہے. آج 15.9 پہ آپ یورپ سے کیوں خرید رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اپنی مس مینجمنٹ پلاننگ ہے, دوسروں پر نہیں ڈالا کریں. ٹھیک ہے. اچھا یوسف صاحب, یہ کہیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے یہ آپ ہی کی پیدا کردہ ہے, آپ پچھلی حکومتوں پر نہیں ڈال سکتے اس کا الزام؟ نہیں, پچھلی حکومتوں پہ دیکھیں ڈالنے, مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلی حکومتوں میں اور موجودہ حکومت میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی کچھ دلائل کے ساتھ, جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں سمجھ بھائی وہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں موجودہ حکومت نے جو ہم چاہ رہے تھے یا جو ہم سمجھ کے آئے تھے, اور اس کا اقرار جو ہے عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ کہا بھی ہے کہ جو میں حکومت میں سمجھ کے آیا تھا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. بہرحال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اگر اپنی کوئی لیگیسی ہے یا ڈیفیشنسی ہے تو اس کو کسی اور, مگر
کچھ چیزیں جو ہے جس میں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں جی ڈی پی اس وقت 7.8 جو بتا رہے ہیں ہمارے ادارے جو بتا رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں مہنگائی سے یا ان چیزوں سے تو اس کے اندر بالکل ابھی وہ جو عام آدمی کو فوائد پہنچانے والے جو معاملات ہیں اس میں ہم ابھی پوری طرح سکسیسفل نہیں ہیں. مگر آپ ملک کی معیشت کو دیکھیں, میں آپ کو وہ سیکٹرز بتا دیتا ہوں. آپ کا آٹو موبائل سیکٹر ہے, آپ کا جو ہے وہ ٹورزم سیکٹر ہے, آپ کے جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہے وہ دیکھیں کتنی بڑھ گئی. یعنی کہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ اس وقت جتنی بھی فیکٹریز اور کارخانے ہیں وہ مزید آرڈر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, فل ہیں وہ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ جو آٹا دال چینی چاول کہاں گئے؟ اگین میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو عام آدمی کو پہنچانے والی جو فوائد جو چیزیں ہیں یا کموڈیٹیز کی پرائز ہے وہ بالکل ابھی ہم اس کو نہیں کور کر سکے. اور انشاءاللہ اگلے جو 2 سال ہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں وقار بھائی, ہم جب 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو یہ چیزیں وہ ہوں گی جو عام آدمی کو اپنی طرف جو ہے وہ رجوع کرے گی. تو اگر ہم اس میں ناکام ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے لیے پرابلمز ہوں گی. مگر اوور آل اگر آپ سائڈ دیکھیں تو جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے پچھلی حکومتوں میں اور اس حکومت میں وہ یہ کہ آپ کو کرپشن کی کوئی بھی کہانی نظر نہیں آتی. آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس سیکٹر کا پیسہ یا اس مد کے اندر جو آپ کو بجٹ ملا وہ کہیں کسی اور باہر ملک میں جا رہے ہیں, وہاں پراپرٹی بن رہی ہے. اچھا لیکن جو وہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بلیک میل کر رہے ہیں, حکومت گرانے کی دھمکیاں دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کیسے کام کریں گے؟ نہیں دیکھیں ایسے جو بھی لوگ ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ کمیٹڈ ہے عمران خان سے. کیوں کمیٹڈ ہے عمران خان سے؟ کہ عمران خان کمیٹڈ ہے پاکستان کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے نیچے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگ, مجھے یہ بتائیں جہانگیر ترین صاحب نے جو کیا آپ کو کہاں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں؟ وہ اس وقت سائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسی مافیا جو بھی ہماری پارٹی کے اندر آتا ہے وہ کسی بھی حیثیت میں آتا ہے وہ ہماری پارٹی کی بنیاد پہ آتا ہے. وہ اس پارٹی اس کی بنیاد پہ نہیں اس کو لے رہی ہے, پارٹی کی بنیاد پہ وہ آ رہا ہے. جب وہ آتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے جو معاملات جو چلتے ہوئے آ رہے تھے اور اب یہاں وہ ہوا یا اس کا سلسلہ نہیں چل رہا, وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جہانگیر ترین صاحب کا ہے. تو عمران خان کے پاس اگر کوئی آیا ہے تو وہ اپنے مفاد پہ آیا ہے, اگر تو وہ واپس جو ہے نا وہ واپس چلا جاتا ہے, جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا لیکن سندھ فتح کرنے بھی آ رہے ہیں خان صاحب, تو ان کو ایسے ہی لوگوں کی پھر ضرورت پڑے گی سندھ میں بھی؟ نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر ایسا کوئی آدمی آ بھی جاتا ہے وہ لانگ لیو نہیں ہے. الیکٹیبلز جو ہے وہ ضرور ہوتے ہیں, ضرورت ہے آپ کو, کہیں بھی آپ حکومت بناتے ہیں تو آپ کے لیے الیکٹیبلز جو ہیں وہ بہت ضروری اسینشیل ہے. مگر اس الیکٹیبلز کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ہماری پارٹی میں آئے گا تو وہ ہمارے پارٹی کے منشور پہ آ رہا ہے. وہ اپنے منشور پہ اگر آئے گا تو ویسا ہی حال ہوگا جیسے ہم دوسروں کا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کوئی ایک مافیا یا کوئی ایک آدمی آپ مجھے بتائیں جس کو لیا گیا تحریک انصاف کے اندر اور تحریک انصاف اس کے مطابق ڈھل چکی ہو؟ نہیں, وہ تحریک انصاف کے مطابق ڈھلے گا اور چلے گا تو چلتا رہے گا جیسے دوسرے لوگ چل رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ جو الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں آپ, جو کہ ضروری ہو چاہتے ہیں اور لیکن کام بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی پالیسی کیوں نہیں بناتی سیاسی جماعتیں کہ ایسے لوگوں کو سائیڈ میں کر دیا جائے جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں ان کو اوپر لے کر آئیں, مطلب عام لوگوں کو لے کر آئیں؟ دیکھیں وقار بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ کافی جو ہے وہ اس وقت جو پوزیشن ہے ہر پارٹی کی. دیکھیں پارٹی کی جو تنظیم ہوتی ہے نا وہ تنظیم ہوتی ہے جو ان لوگوں کو یعنی کہ ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز جو بھی ہیں, وفاقی وزراء, ان کا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پارٹی کر رہی ہوتی ہے. پارٹی کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے, جو ان کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہم نے یہاں زیادہ تر صورتحال یہ دیکھی ہر پارٹی کے اندر, میں صرف ایک کسی پارٹی کا نام لے کر نہیں, ہر پارٹی کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, سمد بھائی بھی شاید اس سے ایگری کریں, کہ جو ایم این اے, ایم پی ایز ہیں وہی پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں. تو جب آپ پارٹی کے عہدیدار ہوں گے تو ہو شوڈ بی دا اکاؤنٹیبل فار دیٹ؟ آپ سے کون پوچھے گا؟ اگر ایک ایم پی اے کو آپ پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں کہیں کسی تنظیم کا, تو وہ پریزیڈنٹ ہی تو ہوتا ہے جو اس ایم پی اے سے پوچھے گا کہ آپ جب الیکٹ ہو کے آئے لوگوں کے ووٹ لے کے تو آپ نے اپنے علاقے میں کیا کارکردگی دکھائی وہ آپ دیں, اور نیکسٹ اسی پرفارمنس پہ جو ہے آپ اس کو دوبارہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ٹکٹ. مگر انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ وہی عہدیدار ہو جاتے ہیں, وہی پارٹی کے ایم این اے, ایم پی ایز ہوتے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا. تو ڈیفیشنسی جو ہوتے ہیں اس پہ جو ہے وہ بالکل جب تک نیکسٹ الیکشن نہ آ جائے نا پردہ پڑا رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے چیزیں سامنے آتی ہیں جیسے اس وقت آ رہی ہیں ہمارے سامنے. انشاءاللہ ہوپفلی دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے اپنے جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان, ہمیں اس پہ 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے کمیٹڈ نہیں ہے. وہ پاکستان کے لیے کام کرتا رہے گا, اور 2 سال میں مہنگائی کم کر دیں گے. نہیں انشاءاللہ, میں نے آپ سے کہا نا, دیکھیں وقار بھائی بہت سیدھی سی بات ہے, ریزنیبل چیز ہے کہ 2023 کے الیکشن میں جب آپ جائیں گے کنٹیسٹ کرنے کے لیے تو عام عوام کے پاس جائیں گے نا, تو عام عوام کو اگر ریلیف نہ ملا ہو تو عام عوام آپ کو کبھی بھی موقع نہیں
نہیں دے گی, اور عوام کا ٹرسٹ ہے. دیکھیں مہنگائی بھی لوگ برداشت کر رہے ہیں, لوگ باقی بھی معاملات جو ہیں وہ بہت سارے جیسے بجلی کے ریٹ ہیں, پیٹرول کے ریٹ ہیں, وہ ساری چیزیں برداشت کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلی بار کوئی لیڈر ایسا ہے جس پہ بھروسہ کریں, اور اس کی واضح مثال جو ہے گلگت بلتستان اور ابھی ریسنٹلی جو کشمیر الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے یوسف. اچھا بروئی صاحب, یہ جو سب سے زیادہ اندرون سندھ میں آپ سیٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ وہی الیکٹیبلز کی بات جو کی جا رہی ہے, تو پیپلز پارٹی ان لوگوں سے کب ہٹ کر عام لوگوں کی طرف آئے گی؟ دیکھیں ہم اگر انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت انٹیریئر سندھ میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے لوگ الیکٹیبلز ہیں. بہت سارے پوائنٹس پہ آپ کے پاس الیکٹیبل سسٹم ہے, لیکن اکثریت آپ کے پاس پیپلز پارٹی میں سندھ کے اندر سسٹم ایسے لوگوں کی ہے جو کہ آپ کے پارٹی کے ساتھ فاؤنڈیشن سے لے کر اب تک کمیٹڈ ہے. کارکن لیبر سے اٹھ کے آیا ہے, جب خورشید شاہ کا مثال لے, آپ منظور وسان کا مثال لے, آپ قائم علی شاہ کی مثال لے, آپ مراد علی شاہ کی اپنی مثال لے, کوئی الیکٹیبل نہیں ہے. یہ سارے کے سارے گراؤنڈ کے کارکنان تھے, پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہے, اللہ نے ان کو موقع دیا, آج عہدوں پر ہے. ناصر حسین شاہ کوئی بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے, ایک کارکن تھا, کارکن کی وجہ سے وہ ناظم بنے, ناظم سے آگے بڑھ کر آئے. اس طرح کے آپ کے پاس تقریباً بہت سارے, سعید غنی کی مثال آپ کے سامنے ہے, مرتضیٰ وہاب آپ کے سامنے مثال ہے. تو پیپلز پارٹی میں سارے کے سارے اس وقت سندھ گورنمنٹ کو لیڈ کرنے والے, چلانے والے لوگ وہ نہیں ہے کہ جو آپ سمجھے کہ وہ الیکٹیبلز ہے الیکٹیبلز آئے ہیں آپ کے پاس, کیونکہ جب آپ کی حکومت آتی ہے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں. میں اگین وہی کہوں گا کہ آپ کو, جیسے بھائی نے کہا کہ آپ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اسٹرانگ کرنے کے, وہ ہے آپ کے اندر احتساب. جب آپ کے اپنے اندر جمہوریت آتی ہے تو آپ جمہوریت کی بات کر سکتے ہو, جب آپ کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوتی تو آپ جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے ہو. یہاں بھائی نے کچھ 2-3 باتیں کی کہ ہمارا جو ایک معاشی اسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. سر اگر جب آپ کا معاشی اسٹرکچر بہتر ہو رہا ہوتا تو آپ کے اس چیز کا عام عوام پہ اثر ضرور پڑتا. پبلک پہ اثر جب تک نہیں پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشی نظام بہتر ٹریک پر نہیں ہے. آپ چاہے جتنے بھی فیگرز دیں, آپ جتنے بھی اداروں سے وہ کوشش کر رہے ہیں, وزیر خزانہ تبدیل ہو رہے ہیں اور مختلف اقدامات تو ہیں نا. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے 4 سال کے اندر 3 سال کے اندر 4 وزیر خزانہ تبدیل کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش ہے, کوشش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں آپ اس پہ فیل ہو رہے ہیں. اچھا, یہ فیلئر ہوتا ہے. آپ ایک بندے کو مسلسل چینج کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیل ہو رہے ہیں بار بار, اس لیے آپ ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں. یہ ملک اب ٹرائی آؤٹ کا متحمل نہیں رہ سکتا سر. اس وقت آپ کو ایک ٹریک پر چلنا ہے. اس کے لیے میں آج بھی بھائی سے یہ کہوں گا, وزیر اعظم پاکستان کو آپ کے پروگرام تھا, اسے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے سیاسی حریفوں کو سیاسی حریف سمجھے, اپنی ذاتی دشمن نہ سمجھے. پارلیمنٹ کو آپ عزت دے, پارلیمنٹ کی کمیٹیز کو آپ عزت دے, پارلیمنٹرینز کو آپ عزت دے, ان سے بیٹھیں. دیکھیں اس ملک کا مسئلے کا حل تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھے بیٹھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 4 سال اس ملک کے اندر آپ بربادی تباہی کریں, 5ویں سال جا کے آپ نے پلاننگ کی جگہ میں نے 5ویں سال جا کے لوگوں کو میں نے ریلیف دینا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی تھی, آپ نے جو باتیں کی تھی, آپ کے پاس ہے ویسے کوئی ایسے وزیر خزانہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بڑے قابل ہیں اور وہ کام کر جائیں گے؟ یہ بات وزیر خزانہ کی نہیں, اس ملک کا ایک مسئلہ رہا ہے شروع دن سے. جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان سب کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یا شاید وہ اپنے اندر ایسے کام نہیں کرتے ہیں, یا ایسے ماہر معاشی کے اوپر جو آپ کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو تیار نہیں کرتے ہیں. دیکھو یہ مسئلہ ہر پارٹی کا رہا ہے, ہر پارٹی کے اندر آپ کے پاس آ کے اس بات پہ آ کے مسئلہ کریٹ ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کو معاشی طور پر آزاد نہیں ہے. جب تک آپ IMF کے بانڈ ہے, اب تک آپ کو ان کے اشاروں پر چلنا ہے. اس لیے ہم نے خان صاحب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو آپ تقریر اسٹیج پر کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر مسائل اس سے گزرے ہیں, لہٰذا آپ کو پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے بات کرنا چاہیے. یہی وہ وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اس ملک کو قرضوں سے نہیں نکالیں گے, جب تک آپ قرضوں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب تک آپ ملک کے اندر ماہر سیاست اور ماہر معیشت کو بٹھا کر ایک بہتر فیصلے کی طرف نہیں جائیں گے, سرمایہ دار کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا معاشی نظام بہتر ہو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جہاں کا معاشی نظام کمزور ہوگا تو میری مشینری چلے گی. تو یوسف صاحب آپ پیپلز پارٹی سے ہیلپ کیوں نہیں لے لیتے, مزید کوئی وزیر خزانہ لے لیں ان سے؟ نہیں, وزیر خزانہ ضرورت پڑی تو بالکل جو ہوگا وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتا ہوگا. دیکھیں یہ تو ایک روٹین ہوتی ہے اور روٹیشن ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدلنے کا مطلب ناکامی ہے, تو مجھے یہ بتائیں آج ان کی کیبنٹ سندھ کے اندر کافی لوگ تبدیل ہوئے ہیں تو وہ بھی ناکام ہو گئے. اس کا مطلب بات ناکامی ہے اس کی نہیں ہوتی. ایک آدمی ہوتا ہے جس کا ڈومین ہوتا ہے یا جس کا وہ پروفیشن ہوتا ہے, آپ اگر اس کے بیونڈ لے جاتے ہیں نا تو وہ وہاں ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو چیزیں یہ ریشفلز ہو رہے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے. مجھے
मुझे हैरत इन समद भाई के बात पे इस बात पे हो रही है कि 1970 के अवाइल से लेके 2018 जब तक पीटीआई की हुकूमत बनी है और पहली गवर्नमेंट है। अच्छा यूसुफ साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम बढ़ती हुई महंगाई, साथ ही साथ सियासी जमातों के दरमियान होने वाली महाजराई। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त जो गुफ्तगू है वो इस नतीजे पे अब तक पहुंची है कि जो कारकुन है वो चाहता है कि वो ना लड़े, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके मसाइल हल हों, जैसे अवाम के मसाइल हैं वो उन्हीं मसाइल में घिरा हुआ है। यूसुफ साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, काबीना में तब्दीलियां की जा रही हैं, तो आप समझते हैं कि अब जो 2 साल हैं उसमें काबीना में तब्दीली किए बगैर ही आप अवाम को डिलीवर कर जाएंगे? देखिए, काबीना में सच को इतनी बड़ी तब्दीली तो वफाकी काबीना में तो नहीं आई। हाँ, ये है कि जब खान साहब को लगता है कि जी कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा या अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स जो उसके नहीं है, तो ठीक है, वो तो एक रूटीन है, वो चेंज करते हैं और कोशिश ये की जा रही होती है कि जी मामला जहाँ इस वक्त खड़े हैं उससे वो बेहतरी की तरफ चले जाए। आपने ब्रेक से पहले मुझे जो सवाल किया था वकार भाई, वो मैं इनसे ये कह रहा था भाई साहब हमारे कि 48 ईयर्स यानी कि 1970 से 2018 तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं था ना हुकूमत के अंदर। अब 2018 से 2021 3 साल का हिसाब हमसे वो लोग मांग रहे हैं जो 48 साल यहाँ हुकूमत कर चुके हैं। यही वजह है कि पीडीएम की सूरत में ये 11 जमातें, 11 खिलाड़ी, एक टीम अलग खड़ी हुई है। एक हमारा कप्तान जो है उनसे लड़ रहा है, नजर आजूद है, और इंशाल्लाह ताला जो है आपको ये 2023 के अंदर इस बुनियाद के ऊपर कि हाँ, जो आम आदमी का मसला है महंगाई के हवाले से, उसके लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, सेहत का मामला है, कानून और इंसाफ में बेहतरी होनी चाहिए, तालीम उसको बेहतर मेयार की मिलनी चाहिए, और उसके जो हेल्थ है, बेसिक जो हेल्थ है नेसेसिटीज, वो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं अभी भी कल भी हम सर्वे कर रहे थे कराची का, तो मुझे 2-3 जगह ऐसी नजर आई जो सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर हॉस्पिटल जो है वो काफी बड़े बड़े बंद पड़े हुए हैं। कोरंगी के अंदर, औरंगी टाउन में मैंने देखा, खोखरा पर, मलीर के अंदर। तो ये सारी वो चीजें थी जो पिछले 15 साल में बिलावल हाउस को या इनकी पार्टी को देख लेना था। बिलावल जरदारी अगर आज भी उसके लिए मोटिवेट हो गए या वो इनकरेज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन मामला ये कि वफाक की जानिब से वैक्सीन भी तो फराम नहीं की जा रही जितनी चाहिए। नहीं, वफाक की तरफ से देखें, वैक्सीनेशन तो अभी हम जब आपका प्रोग्राम शुरू किया आपने उससे पहले मैं देख रहा था, तो सीएम सिंध का जो है वो टिकर चल रहा था आप ही के चैनल पे कि वैक्सीनेशन जो है हमने काफी स्पीडी कर दी और लोग भी काफी ताउन कर रहे थे। इसका मतलब ये कि वैक्सीनेशन जो है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो स्मूथ है। 1.5 लाख तकरीबन रोजाना लग रही है। तो मतलब वो ऐसा है ना अकरार भी, आपको पता है कि वो लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे शाह फैसल कॉलोनी में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वैक्सीन कम पड़ गई और लोगों को वापस जाना पड़ा। असल में हुआ ये कि जो इनका ये तो चूंकि सिंध गवर्नमेंट का है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर की जाती है वफाक से ना, तो वफाक से जब सिंध गवर्नमेंट के हाथ में आई तो उन्होंने इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, ये जरूर हुआ होगा कि कई जगहों से कंप्लेंट इस सूरत में आ गई होंगी कि अब जो लोग मोटिवेट हुए ना, ये पिछले लास्ट वीक या 3-4 दिनों के अंदर ज्यादा मोटिवेशन हो गई है, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सपो सेंटर भी जो है वो एनी टाइम आप जाएं 24 आवर्स उन्होंने हालांकि ड्राइव थ्रू कर दिया, मगर इतना रश होता है कि अब लोगों को शायद ये लग रहा है कि अब ये जरूरी हो गई चीज। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों का एकदम जो है इसकी तरफ इंकरेज होना और वहां पर आपकी वो चीज जो है वो शॉर्टेज हो गई। ठीक है। अच्छा बरोई साहब, ये इस वक्त सिंध काबीना में भी हम देख रहे हैं कि कुछ ताज़ा दम दस्ता आपने शामिल किया है, वजारतें चेंज कर रहे हैं आप, इसकी क्या वजह है? कोई वहां पर भी फेलियर नजर आ रहा है आपको? हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ इस तब्दीली को आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तब्दीली जो का नारा है उससे ना मिलाए, या इस तब्दीली को आप जो है वजीर खजाना की चौथी तब्दीली से ना मैच करें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे थे मिनिस्ट्रीज पे, उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो शायद मैं समझता हूँ जिनको टारगेट दिया गया था कि इस टारगेट को हमने इस वक्त तक अचीव करना है, वो शायद उस लेवल पे, क्योंकि मैं आपसे ये हल्फिया कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस शख्स को जिम्मेदारी देते हैं हर सहमाही रिपोर्ट उससे मांगते हैं, और सीएम साहब को ये बाउंड किया गया है कि जो आपके काबीना के लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं या जो आपके मुशीरान हैं, मुझे इन लोगों का हर सहमाही रिपोर्ट इस लेवल पे चाहिए। अगर वो उस टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो उनको बुलाकर बताया जाता है कि आपके यहाँ फेलियर्स हैं। आप उसको फेलियर्स भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि वो उस लेवल को जो टारगेट को अचीव करना चाहते थे वो आप हिट नहीं कर सके, कमी कोताही रह गई, कमी कोताही रह गई थी। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का एक इजलास हुआ। कराची डिवीजन के सदर साहब तो कराची में नहीं थे, हमारे मिनिस्टर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में थे, लेकिन जो चेयरमैन साहब ने जो एक चेयर किया उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वजारतों के बारे में शिकायतें की। इस पर चेयरमैन साहब ने ये कहा कि जहाँ जहाँ जिन जिन वजारतों में मेरे तंजीम को या आवाम को शिकायत है
اور جو جن پہ میرے پاس بھی رپورٹ موجود ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے اندر ان لوگوں کو ریپلیس کروں جو تجربے رکھتے ہیں ان فیلڈز میں، یا ان کا اپنا ایک وسیع تجربہ ہے اس ادارے چلانے میں. تو یہ کوشش ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے کہ میری گورنمنٹ کے اندر فیلیئرز نہ رہے. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ مجھے ویسے شروع سے ہی رکھ لیتے تجربے کار تو زیادہ مناسب رہتا. لیکن اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو پنجاب کی صورت تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی لحاظ سے پنجاب ایسے ہی آگے تھا سندھ سے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر اسکول بند نہ کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. تو سندھ میں اس کی پالیسی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سندھ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو کووڈ کا اچانک سا ایک لہر شروع ہوا کچھ یہ آپ کے بقرعید سے کچھ دن پہلے، اور یہ بقرعید کی مڈ میں، اور جو کہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی میں ایک سمجھو ہمارا ایک پارٹی کا ایک بہت ہی سینئر اثاثہ ہے رحیم گبول صاحب، کورونا سے انتقال کر گئے. تو بہت زیادہ ہمارے ہاں کیسز کا معاملہ بڑھ گیا تھا. دیکھو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتا کہ میرے انڈر جو ہے وہ لوگ پریشان ہو، معاشی نظام ڈسٹرب ہو، کیونکہ جب یہ معاشی نظام چلے گا تو سن کو ٹیکس ملیں گے نا. جب آپ کو ٹیکس ملیں گے تو آپ کے کام چلیں گے. تو یہ بات مطلب اس کو سیاسی وے میں لے کے نہیں جانا چاہیے کہ مطلب یہ ایک مخالفت میں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. مجبوری کے عالم میں آ کے تقریباً 10-15 روز کی مسلسل سوچ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کی زندگیوں کو کیسے ہم نے بچانا ہے. اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو کم سے کم وقت میں لے کر آئے تاکہ لوگوں کی ویکسینیشن بھی پوری ہو، اور اس کے بعد ہم اپنے اس نظام کو پھر سے کنٹینیو کر سکیں. اچھا یوسف صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوسف صاحب یہ فرمائیے گا کہ تعلیم تو آپ ایک یکساں نہیں کر سکے پاکستان میں، مگر اس وقت جو صورتحال ہے کم از کم آپ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو تعلیمی سلسلہ ایک جاری رکھوانا چاہیے تھا، آن لائن تعلیم کا سلسلہ، وہاں پر تو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے تھے. نہیں وہ تو چل رہے ہیں. آپ دیکھیں 2-3 جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں. اب انفارچونیٹلی اس وقت جو صوبوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہونا چاہیے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہا. باقی 3 صوبے تو اس کو فالو کر رہے ہیں، مگر سندھ کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم جو ہے اس کے سیشنز بریک کیے ہوئے ہیں. اچھا میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کا اچھی بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ اب ہماری جو ہے وہ سہمائی کے طور کوارٹرلی جو ہے یہ دیکھیں گے پرفارمنس. میں ان سے صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے سن کوٹے کی بنیاد پہ مرتضی وہاب کو جو ایوارڈ کر دیا بینگ ایڈمنسٹریٹر کراچی، تو آپ یہ دوبارہ ایک تجربہ کیوں کرنے، تلخ تجربہ ہے، آپ اس کو دوبارہ کرنے جا رہے ہیں کراچی کے ساتھ. مرتضی وہاب جہاں رہتے ہیں PCHS کے اندر، وہاں پر پچھلے 15 سال کے اندر ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک پارک ہے، وہ آج تک اس کو بحال نہیں کرا سکے. ان کے گھر والے روڈ کے اوپر ہی 4-4 فٹ اور 3-3 فٹ پانی جو ہے وہ پچھلے 10-12 سال سے، کیونکہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے تو میں دیکھتا ہوں. تو آپ خدا رہا اس کے اوپر بھی جو ہے نا ان سے سوال کریں، کیونکہ دیکھیں یہ دوبارہ آپ کیا کریں گے، ایک تجربہ کریں گے کراچی کے عوام پہ، وہ آلریڈی جو ہے وہ تباہ ہوئے ہوئے ہیں. تو اپنے اندر سے آپ اپنی لیڈرشپ کو کہہ کے اور ایسا آدمی لے کے آئیں جو کم سے کم کوئی مثال رکھتا ہو یا جس کا تجربہ ہو. مجھے یہ بتائیں مرتضی وہاب جو ہے وہ پچھلے جتنے بھی ان کے مراد علی شاہ یا قائم علی شاہ، یہ ان کے جو ہے وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں. اگر وہ اتنے جیسے یہ بتا رہے تھے ان کی قیادت کے جی ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ان کی گرپ جو ہے کافی ہے ان بلدیاتی ایشوز پہ، تو وہ پھر بلدیات کے ترجمان ہوتے ہیں یا بلدیات کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، مگر وہ ہیں وزیر اعلیٰ کے ترجمان. تو اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف PTI نہیں، بینگ کراچی ہائٹ جو ہے، میں کراچی والوں کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس تجربے کو، اگر اب پیپلز پارٹی کرنے جاتی ہے تو اس کو اسٹرانگلی آپ نے اپوز کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں ان کی قیادت سے ان کے تھرو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے اس وقت کراچی کے عوام کا، کراچی کے تاجروں کا، اس کے بارے میں کنسیڈر کریں. کرائم ریٹ جو ہے اس کے بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا روزگار بند ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے راستے پہ چلیں گے. تو ایک طرف جو ہے آپ کھڈا کھود رہے ہیں ان کے لیے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تیار ہو اور ہم اسی کھڈے میں آپ کو، تو یہ نہ کریں. کراچی کے لیے جو ہے وہ ہمیں مل کے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. 70% ریونیو دینے والا جو شہر ہے وہ اس وقت پسماندگی میں جا رہا ہے، اور اس 70% ریونیو دینے والے شہر کی وجہ سے جو پورا ملک ہے وہ آپ دیکھیں وہ آگے جا رہا ہے. اس پہ بڑی ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ یوسف ڈالیا صاحب آپ کا، اور جناب میر سمد بروہی صاحب، آپ دونوں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام پر میں آپ کو اتنا کہتا چلوں کہ اس وقت چاہے کورونا کی کوئی بھی صورتحال ہے یا دیگر معاملات ہیں، اپنے تعلیمی سلسلے کو نہ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو جو تعلیمی معاملات ہیں آن لائن یا جیسے دیگر معاملات اس میں ضرور پڑھاتے رہیں تاکہ ان کا تعلیمی نقصان نہ ہو. وقار الحسن کو پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.